इब्राहीम वाला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या रब्बि ज़िदनी इल्मा, या रब्बि ज़िदनी इल्मा, या रब्बि ज़िदनी इल्मा। सुब्हानल्लाहि अदद मा ख़लक़ फ़िस समाई व सुब्हानल्लाहि अदद मा ख़लक़ फ़िल अर्ज़ि व सुब्हानल्लाहि अदद मा बैना ज़ालिका व सुब्हानल्लाहि अदद मा हुवा ख़ालिक़। सुब्हानल अलिय्यिल आला, सुब्हानल अलिय्यिल आला, सुब्हानहु व तआला। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यासिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुख़लिसीना लहुद्दीन वलौ करिहल काफ़िरून। नहमदहु व सल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। मारूफ़ुल हदीस। और इसमें कल वाली जो हदीस थी ना कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि मैंने बाज़ नमाज़ों में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये दुआ करते सुना, जो कल मैंने दुआ बताई थी ना, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा। हिसाबन नहीं है, हिसाबन यसीरा, यानी ऐ अल्लाह मेरा हिसाब आसान फरमाना। उसके बारे में कहा जाता है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ की थी कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हिसाब आसान के बारे में क्या मतलब है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जैसे एक तालिब इल्म, यानी उसका पर्चा चेक किया जाता है और उस्ताद को पहले से ही खबर होती है कि ये ज़हीन है, तो पूरी तरह जांच पड़ताल नहीं करता और बस ऐसे देख के कह देता बस ठीक है। और एक तालिब इल्म कमज़ोर होता है, नालायक होता है, तो उसका एक एक लाइन को सही तरीके से देखा जाता है कि इसने किस तरह पेपर तैयार किया। तो दरअसल जो लोग ख़ास अल्लाह के क़ुर्ब वाले होंगे तो उनके हिसाब किताब भी हल्के कर दिए जाएंगे, यानी और जिसका हिसाब हो गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया दरअसल वो हलाक हो गया, यानी वो अल्लाह की नज़र में आ गया, यानी जैसे पड़ताल हो जाती है किसी की। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसान हिसाब के लिए ये दुआ सिखाई थी, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा। तो ए अल्लाह मेरा हिसाब आसान फरमा। तो मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आसान हिसाब का क्या मतलब है? तो आपने फरमाया आसान हिसाब ये है कि बंदा के अमाल नामा पर नज़र डाली जाए और उससे दरगुज़र की जाए, यानी कोई पूछ गुछ और जरह ना की जाए। बात यह है कि जिसके हिसाब में उस दिन जरह की जाएगी, ऐ आयशा, उसकी फिर खैर नहीं, वो हलाक हो जाएगा। हाँ, तू ऊपरली कुर्सी जमान पे इधर ले आ कुर्सी हो। अच्छा, तो ईमान वालों के लिए क़यामत का दिन कैसा
ہلکا اور مختصر ہوگا، کیونکہ خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ قیامت کا سخت ترین زلزلہ جو ہے وہ لوگوں کو جو خاص مومن ہیں ان کو نہیں دکھایا جائے گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ وہ حدیثیں ہیں کہ ایمان والوں کے لیے قیامت کا دن کیسا ہلکا اور مختصر ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بتائیے کہ قیامت کے دن جس کے متعلق یعنی فرمایا گیا ہے کہ اس دن لوگ کھڑے ہوں گے رب العالمین کے حضور میں، تو اس دن کس کو کھڑے رہنے کی طاقت اور قدرت ہوگی، اور کون اس پورے دن کھڑا رہ سکے گا، جس کے متعلق قرآن اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دن 50,000 سال کی مقدار والا ہوگا۔ آپ تو 1 گھنٹہ بھی کھڑے نہیں ہو سکتے، اور 50,000 سال لگاتار کیسے کھڑے رہیں گے وہاں؟ یعنی 50,000 سال کے برابر ہوگا وہ دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچے ایمان والوں کے حق میں یہ کھڑا ہونا بہت ہلکا اور خفیف کر دیا جائے گا، یعنی مختصر کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ ان کے لیے بس ایک فرض نماز کی طرح ہو جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ جو عالم برزخ والا معاملہ ہماری آنکھوں سے اوجھل کر سکتا ہے، تو وہ جو روز محشر والا دن ہے وہ مومنوں کے لیے آسان نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یعنی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو جواب دیا، اس کا اشارہ خود قرآن مجید میں بھی موجود ہے۔ سورۃ مدثر میں فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرٌ يَسِيرٌ۔ تو جب سور پھونک دیا جائے گا تو وہ دن بڑا سخت ہوگا، ایمان نہ لانے والوں کے لیے یعنی آسان نہ ہوگا۔ یعنی ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سخت اور بھاری دن ایمان والوں کے حق میں سخت اور بھاری نہ ہوگا، بلکہ آسان اور ہلکا کر دیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، راتوں کو جو پچھلے پہر میں جاگتے ہیں، آج تو یقیناً کوشش کی ہوگی سب نے کہ نفل عبادت کریں، کیونکہ یہ شب برات کہنا جو ہے نا، یہ ایک رواج بن گیا، حالانکہ شب قدر ہے، فیصلے والی رات ہے۔ یعنی اس رات میں اللہ تعالیٰ نے زمین والے لوگوں کے حق میں، انسانوں کے حق میں رحمت کا فیصلہ فرمایا تھا۔ اور رحمت کا فیصلہ کیا ہے؟ یعنی قرآن والا فیصلہ کیا۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ قرآن نہ بھیجتا، ایسے ہی پکڑ کے حساب لے لیتا، تو ہم کیا کر سکتے تھے؟ لیکن اللہ تعالیٰ کی خاص مہربانی ہے کہ اللہ نے قرآن کے ذریعے سے عالم بالا میں جو ہونے والے واقعات تھے اور کس وجہ سے انسان زمین کی طرف آیا، یہ سب کچھ، اور جو قومیں تباہ ہوئیں اور جو قومیں خاص اللہ کے قرب والی تھیں، جو لوگ خاص قرب والے تھے، جو لوگ نافرمان تھے، ان سب کے تذکرے قرآن کے ذریعے سے ہمیں یعنی ہم تک پہنچائے۔ اور یہ ایک نصیحت ہے، رحمت اور شفا ہے قرآن، اور اسی وجہ سے اس رات میں ہم اس شکرانے کے طور پر نوافل ادا کرتے ہیں۔ اور ایک اور چیز کہ جس طرح کے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں، اور دوسری جو تباہ شدہ قومیں تھیں ان کے بارے میں، کہ اگرچہ یہ لوگ یعنی اللہ سے مغفرت مانگتے، معافیاں مانگتے، توبہ کرتے، تو میں ان کے رزق بڑھا دیتا۔
یعنی یہ ایک نسخہ ہے جو خود اللہ نے ہی بتایا کہ اگرچہ یہ لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے، معافیاں مانگتے تو میں ان کے رزق بڑھا دیتا۔ اگرچہ آپ اپنا رزق بڑھانا چاہتی ہیں تو اللہ کے حضور توبہ کرو۔ یہ توبہ والی رات بھی ہے، یعنی اپنے گناہوں سے توبہ کرو۔ اور رزق کے بڑھ جانا یہ نہیں کہ تم اپنا گھر بھر لو، بلکہ جس وقت وافر مقدار میں رزق آ جائے تو اس وقت جو دکھے سکھے جو اپنے قرابت والے ہیں ان کی خبر گیری کرو۔ اگرچہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہوگا، اگر تمہاری اولاد میں سے یا بہن بھائیوں میں سے یا قرابت داروں میں سے کسی نے اپنے دکھ کا اظہار کیا یا پریشانی کا اظہار کیا تو آپ خالی ہاتھ ہوں گے تو آپ اس کی امداد کیسے کریں گے؟ اس وقت دل میں سوچیں گے کاش میرے پاس فلاں چیز ہوتی تو میں اس کی امداد کر دیتا۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جب رزق بڑھائے تب بھی آزمائش ہوتی ہے، اور رزق اس وقت بڑھتا ہے جب خالص دل سے انسان توبہ کرے اور رزق خود بخود آنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں یہ وظیفہ بتایا ہے کہ اگرچہ یہ قومیں توبہ کرتی، استغفار کرتی تو میں ان کے رزق بڑھا دیتا اور آسمان کے اور زمین کے دروازے کھول دیتا۔ سبحان اللہ، واب حمدہی۔ اور جو لوگ راتوں کو اللہ کے لیے جاگتے ہیں، جاگنے والوں کا جنت میں بے حساب داخلہ، کیونکہ یہاں پہ وہ شاید احادیث آئے یا نہ آئے، جو مجھے یاد آ جاتی ہے وہ میں سنا دیتی ہوں کہ روز محشر میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو سواریوں پر سوار ہوں گے اور احتراماً فرشتے ساتھ ساتھ بھاگ رہے ہوں گے، اور ان کے چہرے نور جیسے ہوں گے، اور دیکھنے والے پوچھیں گے یہ کون لوگ ہیں؟ کوئی ولی ہیں، کوئی شہید ہیں، یا کیا یعنی ان کی کیفیت ہے؟ تو وہاں ان کو جواب دیا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو پچھلی رات میں معافیاں مانگتے تھے، گڑ گڑاتے تھے اور سجدہ کرتے تھے، اور جب وہ اللہ کے حضور حاضر کیے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو کیا یعنی معاملہ فرمائے گا؟ وہ کہے گا کہ جس طرح تم اپنے آرام کا بستر چھوڑ کر لوگوں سے چھپ کر میری عبادت کرتے تھے تو میں نے بھی تمہارے لیے ایسے ایسے اجر یعنی اکٹھے کر رکھے تھے جو کسی کو خبر نہیں، اور اس وقت بغیر حساب کتاب بے بہا ان کو اجر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، جو دیکھنے والے حیران ہو جائیں گے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ اس دن آواز لگائی جائے گی کہ پچھلی پہر میں معافیاں مانگنے والے، سجدہ کرنے والے اور اللہ کے حضور جھکنے والے جو لوگ ہیں وہ کھڑے ہو جائے، تو بہت قلیل تعداد میں لوگ ہوں گے جو کھڑے ہوں گے، لیکن ان کو بے بہا رزق اور جنتیں وافر مقدار میں جنتوں کا وارث بنایا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا جس طرح تم میری عبادت چھپ کر کرتے تھے میں نے بھی تمہارے لیے ایسے ایسے اجر چھپا رکھے تھے کہ اگر تم دیکھو گے آنکھوں سے تمہارے کلیجے ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، وبحمدہ۔ اور ان کے لیے جنت میں داخلہ ہے بے حساب، ان سے حساب بھی نہیں لیا جائے گا جو پچھلی رات میں سجدے کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت اسماء بنت یزید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب لوگ زندہ کیے جانے کے بعد ایک وسیع اور ہموار میدان میں جمع کیے جائیں گے، یعنی سب میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کا منادی پکارے گا کہ کہاں ہیں وہ بندے جن کے پہلو راتوں کو بستروں سے الگ رہتے تھے، یعنی صرف اس سوچ میں وہ نہیں سوتے تھے کہ شاید ہمیں نیند آ جائے اور ہم اللہ کی عبادت نہ کر سکیں یا تہجد کے لیے نہ جاگیں، تو ساری رات ایسے کروٹیں بدلتے کہ کہیں وہ ٹائم نہ ہو جائے، وہ عبادت کا ٹائم ضائع نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو مطلب یہ ہے
کہ جن کے پہلو یعنی راتوں کو بستروں سے الگ رہتے تھے، یعنی اپنے بستر چھوڑ کر جو راتوں کو تہجد پڑھتے تھے، بس وہ اس پکار پر کھڑے ہو جائیں گے اور ان کی تعداد زیادہ نہ ہوگی۔ پھر وہ اللہ کے حکم سے بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے، ان سے حساب کتاب بھی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اس کے بعد باقی تمام لوگوں کے لیے حکم ہوگا کہ وہ حساب کے لیے حاضر ہو جائیں۔ اگرچہ ہم پچھلی رات میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اٹھتے ہیں، جاگتے ہیں، اور اس چیز کا جس کا ہمیں ڈر ہے کہ یہ جو دنیا میں ہم کوئی غلطیاں کوتاہیاں کرتے ہیں اس کا ہم سے وہاں حساب نہ لیا جائے، تو پچھلی رات کا اہتمام کیا کرو، یعنی اذان سے پہلے چاہے آپ 2 رکعتیں ہی کیوں نہ پڑھو، لیکن اس نیت سے پڑھو کہ ہمارا حساب کتاب نہ ہو۔ وعلیکم السلام۔ اتنا ہی آؤ کرسی فارغ ہے بھی۔ ڈنگی نہ ہو گیا ہلے شلے نا۔ السلام علیکم، اللہ تے تندرستی دے۔ میرا دوترا آکھے جڑی تیری وہ دوست نہیں، میں نے کیڑی آکھے جڑی تواڈے ناں کے تواڈے میاں دا ناں گھنتے، وہ آکھے تواڈی دوست میرے کو ڈاڈی پسند ہے۔ میں کہ منہ کیویں ہے کہ وہ سریکی ہے نا، لہجہ پیار والا بولیندی ہے کہ میں کہا بابی تو کھڑدا تا ہی کا نا صحیح طریقے، صرف چھوڑی دے ویندی پیا کے نہ کہ میرے کو او تیری دوست جڑی ہے نا ان دی گفتگو ڈاڈی پسند ہے۔ میں کہ ماشاءاللہ سبحان اللہ، جے کو اللہ میں کہ میرے وے ہاں۔ اچھا، اس کے بعد یعنی یہ جو احادیث میں آپ کو سنا رہی تھی نا کہ ویسے تو ہر رات میں اللہ تعالیٰ زمین والے آسمان کی طرف رجوع فرماتے ہیں رحمت سے، کیونکہ یہ جو رات ہے نا یہ دراصل فیصلے والی رات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت کا فیصلہ فرمایا لوگوں کے حق میں۔ کیا فیصلہ؟ یعنی قرآن والا، کیونکہ قرآن ایک نصیحت ہے، اور یہ ہمارے لیے قرآن بھیجا یہ اللہ کا خاص احسان ہے۔ اگرچہ ہم ساری زندگی بھی سجدے کرتے رہیں شکرانے میں تو ہم ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف رسول بھی خصوصی بھیجا اور کتاب بھی خاص بھیجی جس میں مکمل یعنی ضابطہ حیات موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں بھی فرمایا کہ میرا احسان ہے تمہارے اوپر۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور یہ فیصلے والی رات یعنی رحمت کے فیصلے والی اور شفا والی، مرض دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجا۔ اور مرض کیا تھا؟ جیسے کل میں نے احادیثیں سنائی تھی کہ کفر اور شرک کا اور منافقت کا یہ دراصل مرض ہوتا ہے۔ اس طریقے سے حسد، بغض، کینہ یہ بھی بیماریاں ہیں ساری، اور ان کو دور کرنے کے لیے یہ قرآن آیا، یعنی اس کا فیصلہ ہمارے حق میں ہوا اس رات میں۔ تو ہم اتنا نہیں کر سکتے کہ ہم شکرانے کی نوافل جو ہیں وہ مزید پڑھیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت کتاب لینے فرقان حمید یعنی لینے گئے توریت، آپ کو بلایا گیا تھا، جو قرآن پاک میں بھی یہ بات موجود ہے 30 دنوں کے لیے، تو آپ 40 دن کے لیے تشریف فرما ہوئے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے موسیٰ میں نے تو تمہیں 30 دن کے لیے یعنی کہا تھا، اور یہ کیا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے میرے پروردگار میں مزید آپ کو راضی کرنا چاہتا تھا۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان فرمایا اور قرآن بھیجا، اور زمین والے یعنی آسمان پر یہ قرآن نازل ہو چکا تھا، اور وہیں سے تھوڑا تھوڑا کر کے یعنی لیلۃ القدر والی رات میں یہ آنا شروع ہوا، نازل ہونا شروع ہوا۔ اسی وجہ سے اس رات میں ہم شکرانے کی نوافل
اور استغفار کی نوافل ادا کرتے ہیں، کیونکہ استغفار کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ اگرچہ یہ لوگ یعنی استغفار کرتے تو میں ان کے رزق بڑھا دیتا، یعنی آسمان کے دروازے کھول دیتا، زمین کے بھی کھول دیتا اور وافر مقدار میں ان کو رزق دیتا۔ اور توبہ استغفار ضروری ہے اس رات میں، اور شکرانے کے نوافل ادا کرو مزید، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت بڑا وسیع احسان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ ٹھوٹا جو شوشنیاں پھٹاکے ہیں یہ ہندو لوگ کرتے ہیں، مسلمان کی یہ شان نہیں ہے۔ مسلمان کی یہ ہے شان کہ وہ ساری رات عبادت قائم کرے، یعنی نوافل پڑھے، قرآن پڑھے، یہ عبادت والی رات ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں پہ ہے کہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر رات ہے، یعنی اس وجہ سے، اور اس کے علاوہ ہر رات میں پچھلی رات میں جاگنا، یعنی پچھلی رات میں اگرچہ کوئی انسان چاہے کہ میرا حساب کتاب نہ لیا جائے تو اسے چاہیے یا تو جہاد کرے اور جہاد کرتے ہوئے شہید ہو جائے، یا پچھلی رات میں عبادت کا اہتمام کرے، جو اذان چاہے ہو بھی رہی ہو تو کوئی حرج نہیں، آپ تہجد کی نیت سے، کیونکہ گھنٹہ گھنٹہ اذانیں ہوتی ہیں، چاہے آپ 2 رکعت ہی کیوں نہ پڑھیں، صبح کے سنتوں اور فرض سے پہلے آپ جو رکعتیں پڑھیں گے وہ تہجد میں شمار کر کے پڑھیں۔ اگر آپ تہجد گزار ہیں، آپ کی روٹین پک گئی ہے، آپ یقیناً جاگ جائیں گے تہجد کے لیے، تو وہ رکعتیں ختم کریں۔ درمیان میں اگرچہ ابھی دیر ہے اذانوں کو تو آپ چاہے 100 رکعت نفل نماز جو ہے وہ پڑھ سکتی ہیں۔ لہٰذا یہ رات ساری جو ہے نا یہ ہے یعنی عبادت کی، اور عبادت ہم اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان فرمایا اور قرآن نازل فرمایا، اور زمین والے آسمان پر قرآن پہنچ چکا تھا، اسی وجہ سے اس رات کو فیصلے والی رات کہا جاتا ہے، اور شب برات نہیں کہنا، فیصلے والی اور شب قدر کہنا ہے، یعنی قدر و منزلت والی رات۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ اور پچھلی رات میں جاگنے والوں کے بارے میں جو احادیثیں ہیں، کیونکہ یہ میں احادیث کا سلسلہ جو ہے نا یہ میں اس وجہ سے شروع کر رہی ہوں کہ جو ہمیں کمیاں کوتاہیاں جن چیزوں کی ہمیں خبر نہیں ہے تو احادیث کے ذریعے سے ہم تک وہ چیز انشاءاللہ پہنچ جائے گی۔ پچھلی رات میں معافیاں مانگنے والے، گڑ گڑانے والے اور اللہ کے حضور یعنی سجدے کرنے والے، ان سے یعنی عالم بالا میں وہاں ندا ہوگی، اور منادی جو ہے وہ منادی کرے گا کہ تم میں کون لوگ ہیں جو پچھلی رات میں عبادت کرنے والے تھے، تو کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور وہ بہت ہی کم تعداد میں ہوں گے، اور ان کو وہیں سے ہی حکم دیا جائے گا جاؤ جنتوں میں داخل ہو جاؤ بغیر حساب کتاب۔ کیونکہ ایک یہ چیز ہے، دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے کہ جس طرح تو اپنے آرام کا بستر چھوڑ کر میرے لیے لوگوں کی نظروں سے چھپ کر میری عبادت کرتا تھا، میں نے بھی تمہارے لیے ایسے ایسے اجر و ثواب چھپا رکھے تھے جن کو تو دیکھے گا تو کلیجے سے ٹھنڈا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ بہت بڑی برکت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے لوگوں کو حکم نہیں دیا کرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری امت جو ہے مشکل میں پڑ جائے اور یہ نماز تہجد جو ہے فرض نہ ہو جائے، لیکن نبیوں پر تہجد جو تھا وہ فرض تھا، اور امت کی آسانی کے لیے آپ لوگوں کو رجوع دلایا کرتے تھے، رغبت دلایا کرتے تھے کہ پچھلی رات کا جو معاملہ ہے اس میں لوگوں کا رجوع زیادہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ حضرت اسماء بنت یزید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب لوگ زندہ کیے جانے کے بعد ایک وسیع اور ہموار میدان میں جمع کیے جائیں گے، یعنی سب میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے۔ پھر اللہ کا منادی پکارے گا کہ کہاں ہیں وہ بندے جن کے پہلو راتوں کو بستروں سے الگ رہتے تھے، صرف اس فکر میں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے نیند آ جائے اور میری نماز نہ چھوٹ جائے۔ تو دراصل یہ ان کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے پہلو جو ہیں اپنے بستروں سے الگ رہتے تھے، یعنی اپنے بستر چھوڑ کر
जो रातों को तहज्जुद पढ़ते थे, बस वो इस पुकार पर खड़े हो जाएंगे और इनकी तादाद ज़्यादा ना होगी। फिर वो अल्लाह के हुक्म से बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में चले जाएंगे। इसके बाद बाकी तमाम लोगों के लिए हुक्म होगा कि वो हिसाब के लिए हाज़िर हो जाएं। तो उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बड़ी तादाद का हिसाब बग़ैर यानी हिसाब के बग़ैर जन्नत में दाखिला है। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। क्योंकि ये जो हम दुआ मांगते हैं ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा इरशाद फरमाया कि लोगों अपने वालिदैन के हक़ में जन्नतुल फिरदौस की दुआ मांगा करो। तो लोगों ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नतें तो और भी हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह फरमाया कि जन्नतुल फिरदौस एक तो कुशैदा जन्नत है, यानी सब जन्नतों से ज़्यादा वसी है, और दूसरे उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं उसमें ज़्यादा दाखिल होंगे, और उस जन्नत में हर जन्नत का मेवा मौजूद होगा। आला अदना जितनी भी जन्नतें हैं सब के मेवे उसमें मौजूद होंगे। इसी वजह से उसे जन्नतुल फिरदौस कहा गया। और जन्नतुल फिरदौस की जो चौखट है 40 साल तक लगातार चलते जाएं, यानी इतनी कुशैदा है कि एक शख्स चौखट के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुँचते पहुँचते 40 साल लग जाते हैं। और उस यानी दरवाज़े से बैक वक्त 70,000 मोमिनीन दाखिल होंगे। और लोगों ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70,000 बस? क्योंकि क़यामत तक के लिए तो जो उम्मत रसूल के मोमिन हैं वो तो बहुत ज़्यादा होंगे, तो कसरत से होंगे, और ये सिर्फ 70,000। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया वो जो आगे वाले 70,000 होंगे ना, उनके हाथ में 1,000, दूसरे हाथ में 1,000, और उनके हाथ में फिर 1,000, फिर 2,000, ऐसे जैसे बेल नहीं बढ़ती, तो ऐसे ही यानी दाखिल होंगे। तो फिर कुछ बच जाएगा, यानी अगरचे एक इंसान है, जैसे हम बेल का नक्शा तैयार करते हैं, वो जो आगे वाले 70,000 हैं उनके 2 हाथ हैं, यानी उसके इस हाथ में 1,000 की लाइन है, लश्कर है, इस हाथ में 1,000 की लाइन, और वो जितने लाइन में होंगे सब के हाथों में 1,000, यानी हर कोई 2,000 लेके जाएगा। फिर तो वो उम्मत सारी आ जाएगी ना उसमें। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। इसी वजह से यानी दुआ मांगो जन्नतुल फिरदौस का दाखिला, और उन लोगों का साथ जो बैक वक्त 70,000 मोमिनीन दाखिल होंगे, हमें भी उनका साथ नसीब हो, और इसी तरीके से जन्नत में दाखिला नसीब हो। तो हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमाते थे कि मेरे परवरदिगार ने मुझसे वादा फरमाया है कि मेरी उम्मत में से 70,000 को बग़ैर हिसाब और बग़ैर अज़ाब के जन्नत में भेजेगा। ये मैंने तो वैसे ज़बानी बताया, यहाँ पे भी वही हदीस आ गई कि मेरी उम्मत, सुभान अल्लाह, मेरी उम्मत में से 70,000 को बग़ैर हिसाब और बग़ैर अज़ाब के यानी तो जन्नत में भेजेगा, और इनमें से हर 1,000 के साथ 70,000 और होंगे। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। हर 1,000 के साथ 70,000, और 3 हिस्से, और मेरे परवरदिगार के यानी हसियात में से मेरी उम्मत में से बग़ैर हिसाब और बग़ैर अज़ाब के जन्नत में भेजे जाएंगे। सुभान अल्लाह। जब दोनों हाथ भर कर किसी को कोई चीज़ दी जाए तो अरबी में उसको हसिया कहते हैं, जिसको उर्दू और हिंदी में जैसे लब कहते हैं, लब भर के दो, तो दुनिया कहते हैं। तो हदीस का मतलब ये है कि अल्लाह ताला का वादा है कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से 70,000 को बिला हिसाब और बिला अज़ाब जन्नत में दाखिल फरमाएगा,
اور پھر ان میں سے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ہی اور اسی طرح بلا حساب اور کتاب یعنی عذاب جنت میں جائیں گے۔ اور اس سب کے علاوہ اللہ تعالیٰ اپنی خاص شان رحمت سے اس امت کی بڑی تعداد کو 3 دفعہ کر کے اور جنت میں بھیجے گا، اور یہ سب وہی ہوں گے جو بغیر حساب اور بغیر عذاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ سبحانہ کا و بحمدی کا یا ارحم الراحمین، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس میں داخل ہوں گے۔ اچھا، اس قسم کی احادیثوں کی پوری حقیقت اسی وقت کھلے گی جب یہ سب باتیں عملی یعنی طور پر سامنے آئیں گی۔ اس دنیا میں تو ہمارا علم اور ادراک اتنا ناقص ہے کہ بہت سے ان واقعات کو صحیح طور پر سمجھنے سے بھی ہم قاصر رہتے ہیں جن کی خبریں ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں، مگر اس قسم کے واقعات کا بھی ہم نے تجربہ اور مشاہدہ کیا ہوا نہیں ہوتا، کیونکہ جب تک وہ چیز جس کو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے، ویسے تو ہم نہیں بتا سکتے نا، کیونکہ یہ چیز جتنی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، کیونکہ آپ پر وہ چیزیں منکشف کی گئی تھیں، آپ کو مشاہدہ کرایا گیا تھا، ہم کانوں سے سنتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھوں سے ہر چیز دکھائی گئی تھی۔ اسی وجہ سے ہمیں کامل یقین ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ سچے نبی ہیں، جن کی تصدیق خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کی ہے، سورۃ یاسین میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ دوسری صورتوں میں بھی ہے کہ آپ سچے ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے بھی ہمیں خبر پہنچائی وہ صحیح ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ آپ صراط مستقیم پر قائم ہیں، یعنی سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ جو یاسین سورت پڑھتے ہیں، یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین، یعنی مرسلین آپ رسولوں میں سے بھی ہیں، اور اس کے علاوہ یعنی صراط مستقیم پر بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور حوض کوثر صراط اور میزان، صراط دراصل راستے کو کہا جاتا ہے، یعنی جس راستے سے گزر ہو، اور کوثر جو ہے حوض کوثر، اس کے بارے میں جو اس کا ترجمہ جب ہم پڑھتے ہیں نا، انا اعطیناک الکوثر، تو اس وقت دراصل دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا تھا کہ آپ کا بیٹا تو ہے نہیں، کیونکہ آپ کے بیٹے 3 تو پیدا ہوئے تھے لیکن وفات پا گئے تھے اللہ کے حکم سے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ کو استغفر اللہ نعوذ باللہ کہتے تھے یہ جڑ کٹا ہے، اس کی کوئی جڑ نہیں ہے، اس کی بنیاد نہیں ہے، کیونکہ جو اولاد ہوتی ہے نا نرینہ یعنی بیٹے، تو جس کے بیٹے ہوں وہ سمجھتے ہیں ہماری بنیاد ہے، ہماری جڑ ہے، اور جس کے نہ ہو اور صرف بیٹیاں ہوں تو اس کو بھی عام روٹین میں دنیا دار جو ہے، حالانکہ ان کے گھر پہ تو روزانہ رحمت کے فرشتے آتے ہیں جن کے گھر بیٹیاں ہوتی ہیں، اور جس دن بیٹے آتے ہیں تو رحمت کے فرشتے آنا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے ہی رحمت للعالمین تھے، تو آپ پر تو خصوصی رحمت تھی، اور دشمن جو تھے انہوں نے یعنی خاص کر ابو لہب جو تھا اس نے آپ کو جڑ کٹا کہا تھا، اور یہ تو جڑ کٹا ہے، اس کی کوئی جڑ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے آپ کو جڑ کٹا کہا، میں نے ان کی جڑ کاٹ دی ہے، یعنی ان کا خاتمہ کر دیا، ان کو دنیا آخرت دونوں میں جڑ کٹا بنا دیا۔ تو اسی وجہ سے یعنی آپ کو حوض کوثر عطا ہوا تھا، اور سورۃ کوثر بھی نازل ہوئی، اور اس میں اعلان ہوا کہ آپ کو عطا ہو گئی، یعنی تحفے کے طور پر انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یعنی یہ کہتے ہیں کہ یہ جڑ کٹا ہے، حالانکہ یہ جڑ دشمن تیرے جڑ کٹے ہیں۔ حدیثوں میں آخرت کی جن چیزوں کا نام کے ساتھ ذکر کیا ہے ان میں سے یہ 3 ہی چیزیں بھی ہیں، ایک حوض کوثر،
दूसरी सिरात और तीसरी मीज़ान। पुल सिरात वहाँ से रास्ता है ना, तो यहाँ पे तीसरी बात जो तराजू वाली है, जिस वक्त हिसाब किताब होगा। फिर कौसर को बाज़ अहदीस में हौज़ के अल्फाज से भी ज़िक्र किया गया और बाज़ में नहर के अल्फाज से भी। बाज़ हदीसों से मालूम होता है कि ये कौसर जन्नत के अंदर वाक़या है, और अक्सर हदीस से पता चलता है कि इसका महल वक़ू जन्नत से बाहर है, और अहले ईमान जन्नत में जाने से पहले इसी हौज़ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में बारियाब होकर आपके दस्ते करम से इसका निहायत सफ़ेद और शफ़ाफ़ और बेइंतहा लज़ीज़ और शीरी पानी नोश जान लेंगे, यानी वो पिएंगे। और तहकीक ये है कि कौसर का असल मरकज़ी चश्मा जन्नत के अंदर है, और जन्नत के तूल और अर्ज़ में इसकी शाखें नहरों की शक्ल में हर तरफ जारी हैं। यानी असल में यानी मरकज़ है जन्नतों का, यानी मेन हाउस वही होगा, और सारी जन्नतों को यानी वहाँ से पानी मैसर होगा। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। और जन्नत के जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया एक जगह कि आओ मेरी उस जन्नत की तरफ जिसकी चुड़ान ज़मीन और आसमानों के बराबर है, यानी वो इतनी कुशैदा जन्नत होगी जहाँ ये हौज़ कौसर होगा, और उसी हौज़ कौसर से ही मुख्तलिफ़ जन्नतों में नहरें जाएंगी। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही। और इंतहा लज़ीज़ और शीरी पानी होगा। और ये तहकीक ये है कि कौसर का असल मरकज़ी चश्मा जन्नत के अंदर है, और जन्नत के तूल और अर्ज़ में इसकी शाखें नहरों की शक्ल में हर तरफ जारी हैं, और जिसको हौज़ कौसर कहा जाता है। कौसर का मतलब ही कसरत है, यानी ज़्यादा। वो सैकड़ों मील के तूल और अर्ज़ में एक निहायत हसीन और जमील तालाब है जो जन्नत से बाहर है, लेकिन इसका ताल्लुक़ इसी जन्नत के अंदर के चश्मा से है। गोया इसमें जो पानी होगा वो जन्नत ही के यानी इस चश्मा से नहरों के ज़रिए आएगा। आजकल के शहरों में वाटर वर्कस जो निज़ाम है उसने कौसर की इस नौइयत का समझना अल्हम्दुलिल्लाह सब के लिए आसान कर दिया है। मतलब ये है, ये जो नहरी निज़ाम हमारा चलता है ना कि दरिया से नहरें यानी हर इलाके में जाती हैं, तो वहाँ अरब के इलाके में यानी समुंदर है ना, जहाँ तबूक के इलाके में, और उसके अलावा यानी बैतुल मुक़द्दस और बनी इसराइल वाले इलाके में जहाँ यानी बहर मुर्दार और बहर अरब है, तो वहाँ उन्होंने एक तस्वीर दिखाई थी पिछले दिनों में कि उस तस्वीर को लंबा चौड़ा समुंदर जाता है और आसपास में सब्ज़ा है, और उस जगह को वो कहते हैं कि यहाँ पे मंज़र जो है ना आबे कौसर वाला है, यानी इतना खूबसूरत नज़ारा है कि उसके किनारे जो शहर आबाद हैं वो यही कहते हैं कि अल्लाह ताला ने भी जो जन्नत में आबे कौसर तख्लीक फरमाया वो भी इस तरीके से ही होगा। लेकिन अल्लाह ताला ने और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया था कि जो जन्नत है ना, जन्नत बड़े से बड़ा जो बादशाह है वो भी तसव्वुर नहीं कर सकता कि जन्नत कितनी खूबसूरत है। मतलब ये है, यानी बड़े से बड़ा बादशाह जो हर वक्त मुज़य्यन चीज़ों में रहता है, और वो भी तसव्वुर नहीं कर सकता कि जन्नत कितनी खूबसूरत होगी। तो यहाँ एक ये चीज़ भी काबिल लिहाज है कि हौज़ के अल्फाज से अमूमन लोगों का जहन इस किस्म के हौज़ों की तरफ जाता है जिस किस्म के हौज़ उन्होंने अमूमन दुनिया में देखे होते हैं। लेकिन हौज़ कौसर अपने मानवी कैफियत और अपनी खुश मंजरी में तो दुनिया के हौज़ों से इतना मुमताज़ और फ़ैक होगा जितना कि जन्नत की किसी चीज़ को दुनिया की चीज़ों के मुकाबले में होना चाहिए। मगर इसके अलावा हदीसों में मालूम होता है कि उसका रकबा और इलाका भी इतना होगा कि हर राहरू यानी उसके एक किनारे से दूसरे किनारे तक की मुसाफत 1 महीने में तय कर सकेगा। यानी अगर
حوض کوثر کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے پر جانے کے لیے وہ سفر کرے تو 1 مہینہ لگ جائے، اور ایک حدیث میں اس کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک کا فاصلہ یعنی عدن اور امان کے فاصلے کے برابر بھی بتلایا۔ یعنی عرب کا علاقہ جو عدن والا ہے اور امان والا علاقہ، تو جتنا فاصلہ ہے درمیان میں اتنا بتایا۔ بہرحال آخرت کی چیزوں کے متعلق حدیث میں جو کچھ ذکر کیا جاتا ہے، اس کی روشنی میں بھی ان چیزوں کا صحیح تصور اس دنیا میں نہیں کیا جا سکتا۔ ان چیزوں کی جو واقعی نوعیت اور صورت ہے وہ صحیح طور پر تو سامنے آنے کے بعد ہی معلوم ہوگا۔ یہی بات صراط اور میزان وغیرہ کے بارے میں بھی یعنی ملحوظ رہنی چاہیے۔ تو یہاں پہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس اثناء میں کہ میں جنت میں چلا جا رہا تھا، میرا گزر ایک عجیب و غریب نہر پر ہوا، کیونکہ آپ پر معراج والے دن معاملہ جو تھا منکشف کیا گیا تھا، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے جنتوں کی جو سیر کروائی تھی، یعنی سبحان اللہ، اس کے دونوں جانب در مجف سے یعنی اندر سے خالی کیے ہوئے موتیوں سے تیار کیے ہوئے کبے تھے۔ سبحان اللہ، یہاں پہ تو ہم خود بناتے ہیں نا کبے، تو وہاں جو ہے نا کبے وہ خود بخود تخلیق کیے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس کی مثال میں آپ کو ایسے بھی دے سکتی ہوں، کیونکہ تخلیق کائنات کی مثال دینا جو ہے، جیسے ہم کہتے ہیں سیپ میں موتی۔ آپ نے سمندر کا وہ سیپ دیکھا ہے؟ یہ دراصل ایک جاندار ہوتا ہے، اور جاندار جو ہوتا ہے وہ اس سیپ کے اندر رہتا ہے، یہ اس کا خول ہوتا ہے۔ جب وہ مر جاتا ہے وہ کیڑے کی طرح ہوتا ہے، وہ نکل جاتا ہے تو وہاں ایک موتی بنا ہوا ہوتا ہے خول کے اندر وہ سچا موتی جو ہم گہنوں میں ڈالتے ہیں، یعنی وہ اس کے پیٹ میں پرورش پاتا ہے اس خول کے اندر، اور جب وہ کیڑا مر جاتا ہے وہ نکل جاتا ہے، موتی رہ جاتا ہے، خول رہ جاتا ہے۔ خول وہ اس کو ہم سیپ کہتے ہیں، اور اس کے اندر والا جو معاملہ ہے وہ ہوتا ہے موتی سچا۔ اصل میں جس وقت بارش ہوتی ہے نا دریا اور سمندر کے اوپر، تو اس وقت وہ جو کیڑا ہوتا ہے وہ خول میں ہوتا ہے، یعنی زندہ ہوتا ہے، اور وہ پانی پیتا ہے، قطرہ پانی کا، وہ صاف اور شفاف پانی اس کے پیٹ میں اندر ایسے طریقے سے رک جاتا ہے جیسے موتی ہوتا ہے، یعنی موتی کی طرح وہ موتی تخلیق ہوتا ہے، اور جب اس کی زندگی ختم ہوتی ہے وہ نکل جاتا ہے، موتی بھی چھوڑ جاتا ہے، خول بھی چھوڑ جاتا ہے، وہ ہمارے گہنوں کے کام آتا ہے۔ اور اس طرح کے بہت سے جاندار ایسے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیے ہیں جو ہم ان کو بنا ہی نہیں سکتے۔ ان کے کلر دیکھ کے، ان کی بناوٹ دیکھ کر ہم بڑے حیران ہوتے ہیں کہ اللہ نے یہ کیسے تخلیق فرمایا۔ تو وہاں جو موتی ہوں گے یا مونگے ہوں گے یا وہاں جو کبے ہوں گے، وہ بھی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو خیمہ بند حوریں ہوں گی، ان کے بارے میں بھی دراصل یہی ہے کہ ان حوروں کو نہ کسی جن نے ہاتھ لگایا، نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا، اور وہ موتیوں میں بند ہوں گی، یعنی وہ بھی خیموں کی شکل والے، یعنی ایسے جیسے یہ سیپ والے یعنی خول ہوتے ہیں، اس طرح کے خول ہوں گے، اور ان خولوں میں جیسے سچا موتی بند ہوتا ہے وہ بھی بند ہوں گے، یعنی حوریں، اور وہ اس وقت کھولی جائیں گی جس کو وہ خیمے تحفے میں دیے جائیں گے۔ یہ تمہارے لیے تحفہ ہے ایک حور کا، نیک بندوں کے لیے، جیسے خاص صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شہیدوں کو وہ تحفے دیے جائیں گے۔ وہ اس وقت وہ جو ہے نا وہ خیمے کھلیں گے، اور ان میں سے وہ حوریں جو ہیں یعنی وہ نکلیں گی، اور ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتنی خوبصورت ہوں گی کہ جیسے شیشے کے فریم میں کوئی پھول رکھے ہوئے ہوں، تو ان کا گوشت ایسے نظر آئے گا جیسے کہ اس شیشے میں بند پھول ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ نہ
ان کو کسی جن نے ہاتھ لگایا، نہ کبھی کسی انسان نے، کیونکہ یہ تحفہ اس وجہ سے ہے، جیسے عام روٹین میں بھی اگرچہ کسی کا رشتہ کیا جائے، کسی کی شادی کی جائے، وہ کہتا ہے کنواری عورت ہو، یعنی پاک دامن عورت ہو۔ اگرچہ کسی نے تھوڑی سی بات سن لی تو وہ رشتہ جو ہے وہ نہیں ہوتا، اس وجہ سے کہ مرد ہمیشہ چاہتا ہے کہ عورت پاکیزہ ہو، تو وہاں پاکیزہ مردوں کو پاکیزہ عورتیں اور حوریں دی جائے گی۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ تو یہاں پہ تو حوض کوثر کی بات ہو رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب جنت کی سیر کرائی گئی تو اس وقت یعنی وہ نہر دکھائی گئی، حوض کوثر جو لمبی چوڑی تھی۔ حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ وہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ میں نے دیکھا کہ اس کی مٹی جو اس کی تہ میں تھی وہ نہایت مہکنے والے مشک کی طرح خوشبودار تھی، کیونکہ اتنا صاف شفاف پانی تھا کہ اس کی تہ بھی نظر آ رہی تھی۔ یہ سردیوں میں جب پانی صاف ہو جاتا ہے تو اس وقت ریت نظر آتی ہے نا اندر سے، لیکن اس کی مٹی اس طریقے والی تھی کہ مہکنے والے مشک کی طرح خوشبودار بھی تھی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث میں بھی ہے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت میں سیر کرتے ہوئے نہر کوثر پر گزرنے کا جو واقعہ ذکر فرمایا ہے، غالباً یہ شب معراج کا ہے، اور حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوال کا جواب دیتے ہوئے جو یہ فرمایا کہ یہ وہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ انا اعطیناک کل کوثر کی طرف اشارہ ہے۔ اس آیات میں فرمایا گیا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر یعنی کوثر دیا۔ کوثر کے اصل معنی ہے خیر کثیر کے ہیں، یعنی زیادہ مقدار والا پانی، حوض یعنی خالص، اور اس کا ذائقہ بھی سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیر کے جو خزانے عطا فرمائے، مثلاً جیسے قرآن اور شریعت اور اعلیٰ روحانی صفات اور دنیا اور آخرت میں آپ کی رفعت شان وغیرہ، سو یہ سب بھی کوثر کے عموم میں اگرچہ داخل ہیں، لیکن جنت کی یہ نہر اور اس سے متعلق وہ حوض جو میدان حشر میں ہوگا، جس سے اللہ کے بے شمار بندے سیراب ہوں گے۔ جس وقت میدان محشر قائم ہوگا تو حوض کوثر کی شاخ وہاں بھی لائی جائے گی جنتوں کے لیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ آخرت میں ان کا ظہور اس نہر یعنی کوثر اور حوض کوثر کی شکل میں ہوگا، جن سے اللہ کے بے شمار بندے فیض یاب اور سیراب ہوں گے، کیونکہ آپ ایک خاص جگہ پہ وہاں مقرر کیے جائیں گے اور اپنی امت کو وہاں سے پانی پلوائیں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ کاش اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو خاص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے یعنی وہ حوض کوثر کا پانی پئیں گے۔ تو یہ معاملہ جو ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، یہ کل میں ویسے حدیثیں سناؤں گی، کیونکہ جس وقت میدان محشر میں حساب کتاب ہو جائے گا اور بغیر حساب کتاب جو جنتوں میں جن کا داخلہ مل جائے گا، اور کچھ لوگوں کا حساب کتاب کے بعد بھی ہوگا، یقیناً جنت الفردوس میں 70,000 یعنی جو مومنین ہوں گے امت رسول میں سے ہوں گے، کیونکہ امت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والے جو مومن مسلمان ہوں گے ان کی جنت الفردوس میں کثرت ہوگی، یعنی زیادہ تعداد میں یہی ہوں گے۔ جس وقت وہاں سے فارغ ہوں گے اور ان کو روانہ کیا جائے گا جنتوں کی طرف، تو سب سے پہلے حوض کوثر کا پانی ان کو پلایا جائے گا، یعنی استقبال کے لیے۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ جو مومن ہیں ان کو حساب کتاب کی سختی نہیں دکھائی جائے گی، نہ وقت کی طویل مدت دکھائی جائے گی، ان کے لیے آسانی ہوگی، ابھی ادھر گئے اور ابھی ادھر چلے گئے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ وہاں سواریاں ہوں گی، استقبال کے لیے فرشتے موجود ہوں گے، خود اللہ تعالیٰ جیسے قرآن پاک میں سلام قول من رب رحیم جو الفاظ ہے، اللہ تعالیٰ جنتوں کے
یعنی اندر استقبال کے لیے موجود ہوں گے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، خود اللہ تعالیٰ خاص مومنوں کا استقبال کریں گے۔ اسی وجہ سے وہاں سکتہ ہے، جب ہم پڑھتے ہیں نا سلام قول من رب رحیم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام، اور قولم جو اللہ تعالیٰ نے بات کہی تھی وہ سچی تھی، یعنی وہی رب رحیم وہاں موجود ہوگا۔ سبحان اللہ، انشاءاللہ پھر سنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے جو سارے آخری جڑے زندگی دے دی ہیں نا انہیں ذکر کریں جے ہیں جی۔ اچھا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، سنی قدر والی، قدر و منزلت والی، رفت والی، شان والی ایک تحفے دے طور تے اسا کوئی رات ملی ہے، یہ چیز ہے۔ تو اون دے وچ جلے اساں دوئی منگسوں تا نجات والی تا خود بخود دی تھی سے، یہ چیز ہے۔ اچھا، یہاں پہ تفسیر ابن کثیر میں جو آیات ہے آج والی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے، جو منافق لوگ ہیں، کہ زمین میں فساد نہ کرو، یعنی اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں نا کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، یعنی انما نحن مصلحون، ہم اس کی اصلاح کر رہے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون، خبردار رہو یقینا یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، یعنی ولیکن لا یشعرون، لیکن شعور سمجھ نہیں رکھتے۔ یہ مطلب یہ ہے کہ جیسے آج فتنوں کا دور ہے اور ہم ووٹ دیتے ہیں تو ممبر بننے کی کوشش تو کرتے ہیں، اور پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں ہم اصلاح کریں گے، اصلاح کی بجائے وہ فساد ڈالتے ہیں، سیاست میں پڑ گئے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف چغل خوری، حسد، بغض، کینے، اور کرسی کے لیے پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ تو دراصل یہ انہی لوگوں کی طرف اشارہ ہے اس آیات میں کہ وہ اصلاح نہیں کر رہے ہوتے بلکہ یہی لوگ فسادی ہیں، یہ ان کی علامتیں ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اور صحابہ سے مروی ہے، یہ بیان بھی منافقوں کا ہی ہے۔ ان کا فساد کفر اور معصیت الہی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ زمین میں اللہ کی نافرمانی کرنا یا نافرمانی کرنے کا حکم دینا زمین میں فساد کرنا ہے، اور زمین اور آسمان کی اصلاح اطاعت خداوندی میں ہے۔ حالانکہ زمین کا مقصد کیا ہے؟ کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا سجدہ، ایک سجدے کے لیے میں نے یہ کائنات تخلیق کی، سبحان اللہ۔ لیکن وہ فساد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اصلاح کر رہے ہیں، اور انہیں جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم تو ہدایت اور اصلاح پر ہیں۔ تو حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس خصلت کے لوگ اب تک نہیں آئے۔ مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بد خصلت لوگ تھے تو صحیح، لیکن اب جو آئیں گے وہ ان سے بھی بدتر ہوں گے۔ استغفر اللہ۔ یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کا وصف کا کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا ہی نہیں، لیکن ان منافقوں کا فساد برپا کرنا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے تھے، جس کام سے اللہ تعالیٰ منع فرماتا تھا اسے کرتے تھے، فرائض الہی ضائع کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے سچے دین میں شک اور شبہ کرتے، اس کی حقیقت اور صداقت پر یقین کامل نہیں رکھتے تھے،
مومنوں کے پاس آ کر اپنی ایمانداری کی ڈینگیں لیتے تھے، حالانکہ دل میں طرح طرح کے وسوسات ہوتے تھے۔ موقع پا کر دشمن خدا کی امداد اعانت کرتے تھے اور اللہ کے نیک بندوں کے مقابلے میں ان کی پاسداری کرتے تھے، اور باوجود اس مکاری اور مفسدانہ چال کے اپنے تئیں مصلح اور صلح کل کے حامی جانتے تھے۔ قرآن کریم نے کفار سے موالات اور دوستی رکھنے کو بھی زمین میں فساد ہونے سے تعبیر کیا کہ جو اللہ کے دشمن ہیں کہ میرے دشمنوں سے محبت نہ کرو، دوستی نہ کرو، دوستی کا اعلان نہ کرو، کیونکہ خود قرآن میں بھی موجود ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ مقابلہ کیا، اسی وجہ سے تمہارے دوست کیسے ہو گئے۔ مطلب یہ ہے تو والذین کافروا بعضهم اولیاء، کفار وہ لوگ جو کافر ہیں، بعض ان کے اولیاء یا سرپرست آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا، ان کفار سے دوستی کی، تو زمین میں بھاری فتنہ اور بڑا فساد پھیل جائے گا۔ اس آیات نے مسلمان اور کفار کے دوستانہ تعلقات منقطع کر دیے اور جگہ فرمایا ایمان والو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا تم پر کھلا غلبہ ہو جائے، تمہاری دلیل نجات کٹ جائے؟ پھر فرمایا منافق لوگ تو جہنم کے نچلے طبقہ میں ہوں گے اور ہرگز تم ان کے لیے کوئی مدد نہ پاؤ گے، کیونکہ منافقوں کا زہر اچھا ہوتا ہے۔ اچھا، یہ ووٹوں میں یہ غیر مسلم بھی کھڑے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات اس کے علاقے والے جو مسلمان ہیں انہوں نے بھی ووٹ دیے تھے ان غیر مسلموں کو، حالانکہ جو ہمارے قانون میں ہے، آئین میں ہے اور جو ہماری شریعت میں ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں وہ رہ تو سکتے ہیں اگرچہ وہ تمہارے ساتھ لڑائی نہیں کرتے، تو اس طریقے سے تو وہ رہ سکتے ہیں، لیکن ان کو جو اعلیٰ کرسی ہے وہ آپ نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ ہماری شریعت میں بھی ہے، ہمارے قانون میں بھی ہے اور آئین میں بھی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ درجے والی کرسی ان کو نہیں دی جا سکتی، یہ قانون کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ تو آپ ووٹ کیوں دیں ان کو؟ آپ اپنے مسلمانوں کو نہیں دے سکتے، مسلمانوں کو دو، ان کے اپنے چاہے دیتے رہیں۔ آپ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ آپ غیر مسلم کو اپنا امام بناؤ، کیونکہ ووٹ دینا دراصل کسی کو امام منتخب کرنا ہوتا ہے۔ ہم ہندو کو اپنی مسجد میں امامت کے لیے تو نہیں منتخب کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ اگرچہ کسی کا ذہن ہے تو اس کو چاہیے کہ اس ذہن کو ختم کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا تم پر کھلا غلبہ ہو جائے، تمہاری دلیل نجات کٹ جائے؟ پھر فرمایا منافق لوگ تو جہنم کے نچلے طبقہ میں ہوں گے اور ہرگز تم ان کے لیے کوئی مدد نہ پاؤ گے، کیونکہ منافقوں کا زہر اچھا ہوتا ہے، اس لیے مسلمانوں پر حقیقت پوشیدہ رہ جاتی ہے۔ وہ ایمانداروں کو اپنی چکنی چپڑی باتوں سے دھوکہ دے دیتے ہیں اور ان کے بے حقیقت کلمات سے ان کی کفار کی پوشیدہ دوستیوں سے مسلمانوں کو خطرناک مصائب جھیلنے پڑتے ہیں۔ پس بانی فساد یہ منافقین ہوئے۔ اگر یہ اپنے کفر پر ہی رہتے تو ان کی خوفناک سازشوں اور گہری چالوں کا مسلمانوں کو اتنا نقصان ہرگز نہ پہنچتا، اور اگر پورے مسلمان ہو جاتے اور ظاہر باطن یکساں کر لیتے تب تو دنیا کے امن و امان کے ساتھ آخرت کی نجات اور فلاح بھی پا لیتے۔ باوجود اس خطرناک پالیسی کے کہ جب انہیں یکسوئی کی نصیحت کی جاتی ہے تو جھوٹ بول پڑتے کہ ہم تو صلح کل ہیں، ہم کسی سے بگاڑنا نہیں چاہتے، ہم فریقین کے ساتھ اتفاق رکھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ ہم ان دونوں جماعتوں مومنوں اور اہل کتاب کے درمیان صلح کرانے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نری ان کی جہالت ہے، جسے یہ صلح جانتے ہیں وہ عین فساد ہے، لیکن انہیں شعور نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انہیں شعور نہیں ہے کہ ایک جگہ قرآن پاک میں ہے اگرچہ تم لوگ ان کو اکیلے مل جاؤ
یہ تمہیں ختم ہی کر دیں گے، چاہے تمہارے رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اور لوگوں یعنی صحابہ کی طرح تم بھی ایمان لو، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم ایسا ایمان لیں جیسا یہ بے وقوف لاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، خبردار ہو جاؤ، یقیناً دراصل یہی بے وقوف ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں، شعور نہیں رکھتے، علم نہیں ہے ان کو۔ تو سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کیونکہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، منافق لوگ ان کو بے وقوف سمجھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا جواب دیا کہ حالانکہ یہ خود بے وقوف ہیں۔ سونی دعا مانگیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم،